बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत हो रही है और लगता ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना हुक्म जारी कर देगी, अपना फ़ैसला सुना देगी। और अब तक की जो समाअत है उससे अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई आइनी बहरान पैदा किए बग़ैर और आने वाले दिनों में भी कोई आइनी बहरान का रास्ता रोका जाए, कोई ऐसा फ़ैसला सादर करने जा रही है, फ़ैसला सादर करना चाहती है। लेकिन चूँकि फ़रीक़ैन जो बिल्कुल है वो अपोनेंट साइड पे, अपोजिशन बिल्कुल सख्त है, हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और अपोजिशन का मौक़िफ़ कुछ और किसी एक नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रही है और वो नुक्ता आम इंतखाबात भी हो सकता है। लेकिन उस नुक्ते पर पहुंचने से पहले अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, वो ये चाहते हैं कि उन पे लगा हुआ, उनके दामन पे जो स्टिग्मा लग गया है उसको साफ़ कर दिया जाए। और जो आर्टिकल 5 के तहत इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये सब कुछ वतन से जो लॉयल्टी है उसको मशकूक बना दिया गया है, वफ़ादारी को मशकूक बना दिया गया है, अगर ये स्टिग्मा हट जाए तो फिर हम आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। और आज डॉक्टर बाबर अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने अपने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र, सदर पाकिस्तान के वकील, उन्होंने दलाइल दिए। कल नईम बुखारी साहब आएंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और कुछ और वकला। और फिर आज यानी कि कल मुस्लिम लीग नवाज़ से और अपोजिशन जमातों से एक सवाल पूछा जाएगा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि आम इलेक्शन की तरफ जाने का उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असम्बलियाँ तहलील कर चुके हैं और समरी मंजूर कर चुके हैं। निगरान हुकूमत के लिए प्रोसीजर शुरू हो चुका है और ये सारा कुछ कल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी और उसके बाद कोई हुक्म सादर करेगी। चौधरी साहब, लाहौर में बताएं, लाहौर में बहुत कुछ हो रहा है। लाहौर में ये हो रहा है कि वो सूबाई असम्बली का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी हुकूमत को छोड़ के ऑपोजिशन में चले गए हैं। उन्होंने एक रात गए, जो 16 अप्रैल का सेशन था, उन्होंने कहा मैं आज 7 बजे बुलवा रहा हूँ। उसके बाद वो स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद ला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने असम्बली के बाहर यानी तारें बिछा दी हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। वो डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं जी मैंने जो इजलास बुलाया हुआ है वो रूल्स के मुताबिक है। और अब गुलबर्ग जिस होटल में मेंबर्स को उन्होंने रखा हुआ था, उनका जुलूस लेके ये जा रहे हैं फ्लैटरीज होटल में। वहाँ एक असम्बली हॉल एक नया बनाया है जिधर वो कोरोना के वक्त भी दिन इजलास हुआ था। तो अब ये वहाँ जाके इजलास करेंगे और कहेंगे हमारे पास 250 बंदा है और हम हुकूमत हैं। बस ये एक हाई ड्रामा चल रहा है। अफसोसनाक बात है, फ़रीक़ैन जो है वो मुहाज़राई को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, ऐसा ही लग रहा है और ये शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हम सब के लिए और ख़ास तौर पे अरकान पार्लिमान के लिए, MPs के लिए, MNAs के लिए, सेनेटर्स के लिए और हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके लिए कि ये कैसी तस्वीरें हैं कि हराम जानवरों की तरह उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। भेड़ बकरियों की तरह नहीं बल्कि हराम जानवरों की तरह ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है और डरबों में बंद किया जा रहा है, होटलों में बंद किया जा रहा है, उनकी मूवमेंट को रोका जाता है और रोका जा रहा है और बंदे तोड़े जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है। ब्राइब, रिश्वत, नोट, हर चीज़ चल रही है, कोई अखलाकियात नहीं, कोई कानून नहीं। मेरा ख्याल है चौधरी साहब, ये जो सारे मनाजिर हैं ये पिछले हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसमें पैसा चलता है, लोटाक्रेसी होती है, और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसमें यही तस्वीर आती हैं। सेनेट के इलेक्शन रज़ा रब्बानी साहब का हुआ, यूसुफ ज़कीलानी साहब का हुआ और वो हफीज़ शेख साहब का हुआ, उसमें भी यही मनाजर थे। अब हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इन सारी चीज़ों पे चौधरी साहब कोई सुमोटो नोटिस नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारे मनाजर को देखे। आज भी ये मामला आया लाहौर वाला
تو آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، فی الحال اس میں ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، تو کل پھر یہ ٹیک اپ ہونا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان عوامی نمائندوں نے جو تماشا لگایا ہوا ہے، خواہ وہ اپوزیشن کی طرف ہیں یا حکومت کی طرف، ان کا کیا کیا جائے، ان کا کوئی علاج ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر تو کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور دوسرے ادارے آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ صابر شاکر صاحب محترم، اصل میں یعنی جتنی بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور جتنی اس کے باہر ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور کانٹروورشل بنایا گیا سارے معاملے، کوشچن صرف ایک ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو رولنگ دی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، وہاں سے سازش کی گئی ہے، اس وجہ سے میں عدم اعتماد کو رول آؤٹ آف آرڈر کر رہا ہوں اور ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ اگر بیرونی مداخلت کے عنصر کو باہر نکال دیں، تو اگر وہ ویسے ہی اپنی پارٹی کی حمایت میں اس طرح کی کوئی رولنگ دے کہ اس کو عدم اعتماد کو یعنی ریجیکٹ کرتے، تو وہ ایک اور معاملہ تھا۔ یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور جو وکلاء وہاں دلائل دے رہے ہیں، جو موقف دیا جا رہا ہے، سب سے وزنی بات تو یہ ہے انٹرنیشنل کانسپریسی، بین الاقوامی مداخلت ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں۔ تو اگر آج آپ فرض کریں 1 منٹ کے لیے کہ ان کے آرگومنٹ کے تحت پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے آرگومنٹس کے مطابق کل اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، اور اسپیکر تو ڈپٹی اسپیکر تو وہی ہوں گے نا، بالکل، اور وہ پھر ایک اور رولنگ دے کے ریجیکٹ کر دیں گے، پھر ایک اور پٹیشن لے کے چلے جائیں گے سپریم کورٹ۔ اس لیے کیا مطلب کس اس لیے صاحب میں آپ کو اسی طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ریورس گیئر لگے گا، یہ ریورس گیئر میں مسئلہ حل ہونے والا لگ نہیں رہا۔ اس کی وجہ آج بھی ایک تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ انٹرٹین ہی نہیں کرنی چاہیے 184(3) کے تحت، اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجی، اور صدر مملکت نے منظور کر دی۔ عام انتخابات کی طرف قوم جا چکی ہے، اور خطوط لکھے جا چکے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی، نگراں وزیر اعظم کے لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آج خطوط لکھ دیے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعظم کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے۔ اگر یہ واپس جاتا ہے چوہے صاحب، اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جی پہلی بات ہے کہ 69 کہتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ایک آگ کو عبور کر کے جانا پڑے گا، اگر 69 توڑتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو توڑ کے عبور کر کے جانا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر، پورا آرٹیکل۔ وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطۂ کار کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے یا اس کے تحت پارلیمنٹ میں ضابطہ کار یا انصرام کارروائی کو منضبط کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہوں، ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ آرٹیکل 69 ہے۔ اگر چوہے صاحب بالفرض اگر بحال کر دیتے ہیں، یعنی کہ رولنگ ختم اور واپس معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں، تو اس صورت میں چوہے صاحب جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو اپنا جو فطری مدت پوری کر کے وہ تو کل ہو چکی ہے، اس تحریک عدم اعتماد کو تو کل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر کوئی تحریک اعتماد نام کا کوئی پیپر وہاں پہ نہیں موجود، اور اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آپ غیر قانونی بھی قرار دے دیں تو کیا وہ تحریک عدم اعتماد بحال ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ تو 3 دن یہ آرٹیکل 95 پہ زور دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 95 جو صاحب یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% ارکان نے پیش کیا ہو، قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ یہ ہو چکا ہے پروسیس۔ اس کے بعد اگلا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جس دن قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہو، اس دن سے 3 کی مدت کے خاتمے سے پہلے یا 7 دن کی مدت کے بعد
ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی، وہ مدت بھی پوری ہو چکی ہے اور وہ ٹائم گزر چکا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو قومی اسمبلی کو اگر یہ واپس بھیجتے ہیں تو اسپیکر تو یہی کہے گا کہ جناب اس طرح کی کوئی چیز اب ریکارڈ پہ نہیں ہے، نئی تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، وہ تو ختم ہو چکی ہے، تو اس میں پھر کیا کریں گے؟ نیا کرائسس؟ نہیں، بعض عدالت شاید کرے کہ وہ ایب انیشو کیا ہوتا ہے جی، کہ مطلب جیسے تھا ہی نہیں. ہاں جی، تو لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 95 کو کیا کریں گے؟ 3 دن اور 7 دن کیا اس تحریک عدم اعتماد کو زندہ کریں گے؟ آپ پھر نئی بھی نہ پیش ہو سکتے ایک عدم اعتماد کے ناکامی کے بعد، یا اس کے بغیر اگلے 6 مہینے پھر ہو نہیں سکتی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پھر اس حد تک آگے جائے گی کہ وہ بھی کریں، پھر ساری چیزیں بھی ختم کر دیں کہ عدم اعتماد بھی بحال، اور وہ 3 دن اور 7 دن جو آئین کا تقاضا ہے، آرٹیکل ہے وہ بھی آئین کا آرٹیکل 95، پھر اس کو بھی اس میں بھی پھر ویو آف کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان میں تو اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں. ایک اور پنجاب اسمبلی میں ڈرامہ، اس وقت ڈرامہ لگا ہوا ہے، پنجاب وہ ہال اسمبلی کا بند ہے، اس کی وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ ٹھیک کرانا ہے، انہوں نے 16 اپریل ڈالی ہوئی ہے جی. اب یہ گلبرگ سے جلوس لے کے ایک دوسرے ہوٹل میں جا رہے ہیں کہ ہم وہاں اجلاس کر رہے ہیں. بھائی کین یو ہولڈ اے جلسہ اجلاس ان انادر پلیس؟ یہ جو سب بحران کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپس کی بات ہے کہ بہتر تو یہی ہوگا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میرا خیال ہے یہ پوچھے گی بھی اپوزیشن سے. اب ذرا آج کی کارروائی کے اہم نقطے جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں جی، تاکہ آج کی کارروائی میں بھی چوہے صاحب جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وہ بھی زیر بحث آیا، اور جو میمو خفیہ مراسلہ وہ بھی زیر بحث آیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرف جانا نہیں چاہتی. میں آپ کو کچھ سنواتا ہوں کہ بینچ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جناب جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس جمال خان مندوخیل، 5 رکنی بینچ کا. اور چیف جسٹس صاحب نے سوالات پوچھے کہ کسی آرٹیکل کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتے، مگر آرٹیکل 95 کا خاص مقصد ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات میں کوئی فائنڈنگ نہیں، کیا اسپیکر حقائق سامنے لائے بغیر ایسی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہی آئینی نقطہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے. کیا اسپیکر آرٹیکل 95 سے باہر جا کر رولنگ دے سکتا ہے جو ایجنڈے پر نہیں؟ جیسا وہ جو آرٹیکل 95 سے باہر اگر نکلیں گے تو پھر 2-3 آرٹیکلز میں سپریم کورٹ کو جانا پڑے گا، از خود جا کے وہاں پہ سرجری کرنی پڑے گی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں. اور پہلے غیر ملکی مداخلت اور ان کے ایجنٹوں نے جو یہاں کھیل کھیلا ہے پاکستان کے ساتھ، اور کئی بین الاقوامی طاقتوں نے اس کے انڈورسمنٹ بھی کر دی ہے. جی، وہ انڈورسمنٹ کے پاس ذرائع بھی بہت ہے، انٹیلیجنس بھی بہت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. چودھری صاحب اب چلیں پہلے ادھر اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج معاملہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی اٹھایا، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو پھر اٹارنی جنرل نے منع کیا کہ آپ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی، آپ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے مندرجات تک رہیں، باقی گفتگو اگر کوئی ہوگی تو وہ میں کروں گا، آپ نہ کریں. تو جبکہ آنریبل ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. آج پاکستان اس طرف نہیں جانا تو فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ آپ اس طرف جائیں، مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اس طرف جائیں. وہ کہتے ہیں کہ منٹس اصل میں معاف کرنا. جی صابر صاحب، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ یہ 3 اپریل کو جس وقت ڈپٹی اسپیکر نے فواد چودھری کے بیان کے بعد، پوائنٹ آف آرڈر کے بعد یہ رولنگ دی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اس سے بھی زیادہ نون لیگ اور اس سے بھی زیادہ شہباز شریف وہ پھر اس صدمے سے نکل نہیں سکے. جی ہاں، آج تک ان کا کوئی ایکٹ جو ہے نا از ناٹ ٹوگیدر، یعنی کوئی ٹامک ٹوڑیاں مار رہے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں.
بھئی آپ الیکشن چاہتے تھے، الیکشن کی راہ ہموار ہو گئی، آپ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے تو وہ ہٹ کے گھر بیٹھ گئے۔ جی ہاں، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 4 6 مہینے یا حد 15 مہینے جو ہے وہ ہمیں ملے، ہمیں لوٹ مار کا موقع ملے، ہم اپنا دوبارہ بھکھاں جڑیاں نو ختم کریے، رجیے اور پھر الیکشن سے چلیے جی، اور اپنی مرضی کی انتظامیہ پولیس مطلب ہر چیز کر لیں، اور نیب کو بند، ایف آئی اے کو بند، اور پھر گلیاں سنجیاں وچ چور ڈاکو پھرن۔ یہ سارا ماحول جو ہے نا، ان کا ہدف تو اور بھی کئی ان کے ساتھ ہے، ہدف تو ان کا یہی ہے، ہدف ان کا یہی ہے کہ پہلے ذرا حکومت میں آ کے اپنے مقدمات جو ہیں وہ ختم کروائیں۔ سب سے پہلا ہدف یہ ہے، اپنی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں، یہ ہدف ہے ان کا۔ اب ذرا یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی اٹارنی جنرل نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل گفتگو کریں گے وہ چوہے صاحب کافی سنسنی خیز بھی ہوگی اور کافی اہم بھی ہوگی، شاید اس سے باہر نکلنا ممکن نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ خفیہ مراسلہ، اب ایک اور خبر ہے چوہے صاحب، یہ بی بی سی کی ہے۔ اب بی بی سی بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ جو ڈونلڈ لو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، یہ نیپال کو بھی دھمکیاں پہلے دے چکے ہیں، اور یہ وہاں بھی گورنمنٹ تتر بتر ہو گئی ہے جی، وہاں یہ سری لنکا میں ہو چکی ہے۔ نیپال میں وہ اس سال فروری میں نیپال اور امریکہ کے درمیان طے شدہ ایک انفراسٹرکچر معاہدے کی نیپال کی پارلیمان میں توثیق کا معاملہ تھا۔ اس پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے سے نیپال میں امریکی فوجی موجودگی کی راہ ہموار کرنا تھی، کیونکہ نیپال اس وقت فوجی اڈا چاہ رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں، امریکہ ساؤتھ ایشیا میں فوجی اڈے چاہ رہا ہے، وہ مل نہیں رہے، یہ نیپال کا رخ کیا۔ عوامی احتجاج کی وجہ سے جب نیپال کی پارلیمان کی جانب سے معاہدے کی توثیق میں کچھ تاخیر ہوئی تو نیپالی اخبارات نے ان دعووں پر مبنی خبریں شائع ہوئیں کہ ڈونلڈ لو نے نیپالی رہنما کو ایک فون کال کے دوران دھمکی دی ہے کہ اگر نیپال کی پارلیمان نے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی گئی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ امریکہ نیپال تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ یہ نیپال کے ساتھ کر چکے، سری لنکا کے ساتھ کر چکے، پاکستان کے ساتھ کر چکے، اور میں اگلی بات یہ بتا دوں کہ اب چوہے صاحب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس کے منٹس، اب اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میسج دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ بہت بڑی فورجری کی گئی ہے، اور اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نفرت انگیز گفتگو کر رہے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ بالکل بیس لیس گفتگو کر رہی ہیں۔ پہلے ذرا ان کو سننے، سپریم کورٹ کی طرف ذرا پھر ٹھہر کے آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر، یہ چونکہ نشر ہو چکا ہے ان کا انٹرویو، انہی کے پیسز ہم سنا رہے ہیں، اس لیے ہم پہ استاد نہ آئے، ذرا سن لیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے۔ اب پھر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جناب دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں، سنائیے جی۔ کہاں ہے جرنیل جو اپنی پوزیشن واضح کریں؟ کیوں آپ اس موقع پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں آئی ایس آئی کی چیف کو عدالت میں نہیں بلایا جا رہا؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم احترام میں خاموش رہیں، ورنہ معاملہ جو ہے پھر دفن ہو جائے گا، جمہوریت دفن ہو جائے گی، پھر اس کے بعد لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ جمہوریت دفن ہو جائے گی، مولانا یہ دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا جو عبوری حکم جاری کیا ہے اس میں انہوں نے ایک پیراگراف یہ بھی لکھا ہے، اتوار کے دن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اتوار کے دن آخر کیا مسئلہ تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 ممبرز فل بینچ جو ہے انہوں نے عدالت لگائی، وہ اس لیے لگائی تھی کہ کوئی آئین سے تجاوز مت کرے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی ذرا سن لیں دھمکی کیا ہے۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی استعمال کیا، اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھی۔ ابھی میں نہیں آئے دونوں، مولانا بھی نہیں آئے اور مریم صاحبہ بھی نہیں آئیں،
تو ڈکٹیشن اور دھمکی اور زبان اور گفتگو اور لب و لہجہ وہ آپ ذرا ملاحظہ فرما چکے ہیں، ذرا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی، حالانکہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے وہی پاک فوج کا موقف ہے۔ اور مریم صفدر صاحبہ اور مولانا صاحب کو میں بتا دوں کہ میمو کی جو دھمکی ہے، جو خفیہ مراسلے میں دھمکی ہے، وہ ایک سائیڈ سے نہیں آئی، وہ 2 ذریعوں سے نہیں آئی، وہ 3 ذریعوں سے آئی ہے۔ 3 ذرائع سے یہ دھمکی آئی ہے، اور 3 ذرائع موجود ہیں زندہ سلامت پاکستان میں، تینوں کے تینوں موجود ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا، اور اس لیے اچھا نہیں، میں اور عرض کر رہا ہوں، جی اگر ان کی تھیری پر جائے کہ وہ آئین شکنی ہو گئی ہے، آئین توڑ دیا ہے، ان کو سزائے موت دو، ان کو ہلکا آرٹیکل 6 لگاؤ، بھئی یہ کون سی آئین شکنی ہے جس سے وہ وزیر اعظم جو الیکٹڈ تھے وہ اپنا گھر جا چکے ہیں، وہ اسمبلی جس میں ان کی اکثریت تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ کہتے ہیں اور جو الیکشن صاحب کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر وہ یہ بات نہیں کون سی کہتے، آئین شکنی؟ وہ یہ آئین شکنی اس لیے کہ اگر وہ آرٹیکل 6 نہیں کہتے تو آرٹیکل 5 ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ پھندا ڈال دیا آرٹیکل 5 نے، وہ پھندے سے نکلنا تو بری ہونا پڑے گا نا۔ جی ہاں، وہ آرٹیکل 5 کا پھندا ہے نا، اگر آپ کا رول نہیں ہے جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، کمیٹی کی طرف روز روز جا رہے ہو، کمیٹی نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو آئی ہے مراسلہ آیا ہے سفیر کا بیسڈ آن ہز میٹنگ ود دی فارنرز، جی وہ ٹھیک ہے، وہ ایکٹ ایگزسٹ، یہ موجود ہے۔ انہوں نے نہ یہ کہا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جعلی ہے لیٹر، ہاں جی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، جی ہاں اور دس واز مینٹ بائی دس، بالکل ایسا۔ مینٹ بائی دس۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا۔ اب ایک اور کام سنیے، مریم صفدر صاحبہ نے کل کہا ہے، میمو کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو ذرا پہلے شارٹ سن لیں کہ ان کے پاس میمو پہنچا کیسے، یہ ساری انفارمیشن کس نے دی ہے ان کو، آخر سنائیے جی۔ وہ خط جو تھا اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بات تھی نہ ذکر تھا۔ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا، اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی۔ اچھا، ایک تو یہ کہہ رہی ہیں خط، وہ خط تو ابھی کہیں پبلک ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ آپ کو دکھانا تھا، یعنی کہ آپ کو تو نہیں دکھا سکتے تھے، شہباز شریف صاحب کو دکھانا تھا، وہ دیکھنے نہیں آئے۔ اور اسد عمر صاحب نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، وہ کیا تھی وہ ذرا سنا دیں۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے جی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ نے ایک اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حالانکہ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ وزارت خارجہ کی امیدوار ہیں اور دلچسپی بھی لیتی ہیں، ان کو کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں ہمارا سفیر ہوتا ہے یا ہائی کمشنر، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ذرا سنائیے جی۔ جس وقت یہ خط کا ڈرامہ آپ نے اگلے دن کرنا تھا، اس سے ایک دن پہلے آپ نے پاکستانی ایمبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں جو امریکہ میں، ان کو آپ نے راتوں رات برسلز اسمگل کرایا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر ایمبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے۔ کہاں ہیں وہ ایمبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایمبیسڈر ہیں جی اسد مجید صاحب، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے نئے سفیر تعینات کیے جو آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود صاحب تھے، ان کی تقرری کو رکوایا گیا، انڈین لابی نے رکوایا کہ یہ کشمیر کے بارے میں بہت ہارش ہیں، یہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کو روکیں، اعتراض لگانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے نامہ تقرری جیسے ہی اپروو ہوئے تو وہ جا کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ اس دوران اسد مجید صاحب کا ٹرانسفر ہوا،
برسلز میں ہوا اور یہ بھی بہت پہلے پریس میں بھی آ چکا ہے، ایشو بھی آ چکا ہے۔ اب ذرا وزیر خارجہ کو سن لیں، محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ۔ وزیر اعظم کے روس جانے سے پہلے جو وہاں سے آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارے ایک سفیر پر جو کہ گریڈ 22 کے آفیسر ہے، اور ان کا ریکارڈ دیکھیے، بڑا ستھرا صاف ریکارڈ ہے، پائے کے سفیر ہیں۔ انہوں نے جو ان کی گفتگو ان سے ہوئی، انہوں نے منوان دیانتداری سے اس کو رپورٹ کیا، نہ زبر کی نہ زیر کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ من گھڑت ہے، افسوسناک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں سے فی الفور نکال دیا گیا اور واشنگٹن سے برسلز بھیج دیا گیا۔ نامناسب بات ہے۔ آپ کے علم میں ہے وہ سمری کب موو ہوئی، وزیر اعظم سے منظوری ہوئی، ان کا وہاں جو ٹینیور ہے وہ امریکہ میں مکمل ہو چکا تھا، انہیں کسی امپورٹنٹ جگہ پہ لگنا تھا، ہیڈ کوارٹر میں ان کو لانے کی گنجائش نہیں تھی، تو ان کو برسلز بھیجا گیا۔ برسلز ٹرانسفر ہوئے، سمگل نہیں کیے گئے، محترمہ کہہ رہی تھی سمگل کر دیا گیا۔ اب جوش صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پریزیڈنٹ بائیڈن کے، وہ فون کر رہے ہیں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو اور دورہ روس سے منع کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سارے حقائق کو کیوں اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں آخر کیا منطق نہیں مجھے ابھی تک سمجھ آئی، سنائیے گا جی ذرا۔ وہاں اس سے سوال ہو رہا ہے ڈونلڈ لو سے، جو یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ویڈیو کے اوپر ریکارڈڈ سوال جواب ہے، اور انسپریسی ہے جو یہ کہتے ہیں نا وہ خط آ گیا، خط کسی امریکی کا نہیں آیا، سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور سنیے۔ I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here, my colleague. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, یہ وہ ڈونلڈ لو صاحب ہیں جو اسد مجید سے ملے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ جو روس کا وزٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں۔ یہ اپنے ویڈیو کے اندر اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خان نے روس کا وزٹ کیا اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کام کریں گے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے فون اٹھا کے کیا فورن منسٹر سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کی تھی؟ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چارج ڈی افیئر نے شاہ محمود قریشی سے بات کی تھی، لیکن ہم ابھی غور کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خان سے کیسے ملاقات کریں۔ یہ صورتحال ہے، یہ آپ کا الزام ہے۔ صبح سپریم کورٹ کے سامنے ثبوت دیجئے اور پوری قوم 220 ملین لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ ان لوگوں کو ڈی چوک میں ٹانگنے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو قوم کو تقسیم مت کریے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، یہی وہ ویڈیو میسج ہے، یہی وہ ٹرانسکرپٹ ہے، یہی وہ سائفر ہے جو اسد مجید نے فورن آفس کو بھیجی ہوئی ہے۔ یہ اس میں جی ہمارے یہ اوور ڈوئنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امریکی سفیر ہمارے پاکستان کے جو سفیر ہیں اس میٹنگ میں نہیں تھے، وہ 3 اطراف سے آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں 3 اطراف سے یہ دھمکی موصول ہوئی ہے۔ نمبر 1 ہمارے ہیڈ آف مشن، نمبر 2 ڈپٹی ہائی مشن، نمبر 3 ہمارے ڈیفنس اتاشی، 3 طرف سے یہ آئی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایگزامن کیا گیا فورن آفس ہمارے اسلام آباد میں۔ ایگزامن کرنے کے بعد پھر ہماری سول ملٹری لیڈرشپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے وہ چیز، اس لیے میٹنگ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوئی ہے، میٹنگ 7 تاریخ کو ہوئی ہے، 7 تاریخ کا میمو ہے، 8 تاریخ کو ادھر آتا ہے، یہ 3 تاریخ کی یہ گفتگو ہے۔ یہ جو ویڈیو سنوا رہے تھے یہ ہم نے کل بھی سنوائی تھی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم فگر آؤٹ کریں گے یہ قرارداد اور بات ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ وہ جو امبیسڈر نے بھیجی ہے ایک ٹرینڈ چوائس صاحب چلایا جا رہا ہے، خط جعلی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ابھی سمگل کروا دیا گیا ہمارے سفیر کو جو کہ برسلز میں باعزت طریقے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج بھی جو باز گشت سنائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب کی، اور پنجاب میں بھی آج اعظم رشید تارڑ صاحب آئے، انہوں نے کہا 16 کروڑ کا صوبہ ہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، اور وہاں پہ بھی انتخاب نہیں ہو رہا۔ تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سمرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہم فی الحال مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا تھا کہ آج شام وہاں اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور کل یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہونا چاہیے صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور جسٹس اعجاز صاحب کہہ رہے تھے
کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا میٹر بنتا ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کل ہم دیکھیں گے کہ ہم خود اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا پھر اس کو لاہور ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو لڑائی پنجاب میں ہو رہی ہے تخت لاہور کے لیے، اس کے پیچھے جو صاحب کیا ہے راز و نیاز کی باتیں؟ نہیں، بڑا صوبہ ہے، ہر کوئی اس میں اپنا حکومت چلانا بڑھانا اور چلانا چاہتا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں حکمران اتحاد کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے ہیں، اور کئی ان کے جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ مل چکے ہیں، تو کھچڑی پکی ہوئی ہے اور ٹچ اینڈ گو ہے، 2-3 ووٹوں کا فرق ہے۔ تو اب جو ہے وہ کیونکہ وہ توڑ پھوڑ ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کی مرمت وغیرہ کے لیے 6 کو جو آج اجلاس ہونا تھا اس کے وہ 6 کی بجائے 16 کو کر دیا ہوا ہے۔ اب ڈپٹی اسپیکر ان کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن رات کے اندھیرے میں اپنی طرف سے بنا کے دے دیا جو کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپروو نہیں کیا، یا نوٹیفیکیشن نہیں تھی، وہ ذاتی ایک لیٹر تھا جی۔ تو آج اس کے اب اس وقت وہ مریم نواز اور حمزہ اور باقی لوگ ایک جلوس لے کے پہلے فلیٹس جائیں گے، وہاں ان کا مسلم لیگ کے جو مشہود ہیں وہ ایک نمائشی اجلاس ہوگا، اس کی وہ صدارت کریں گے، پھر وہاں سے اسمبلی ہال کے باہر جا کے وہاں احتجاج کریں گے اور وٹ ناٹ، کوئی انٹورڈ نہ ہو جائے۔ یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، اپوزیشن جماعتیں سو موٹو نوٹس پہ جو آرگومنٹس کر رہی ہیں، آئین شکنی ہو گئی، آئین سے غداری ہو گئی، یہ ڈپٹی اسپیکر نے بھی غیر آئینی اقدام اٹھا دیا اور وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہیں۔ جو صاحب یہ جو سندھ ہاؤس میں، پھر ہمارے اسلام آباد کے 5 سٹارز ہوٹل میں، اور پھر لاہور کے ہوٹلوں میں جس طریقے سے اراکین پارلیمنٹ کو، اراکین صوبائی اسمبلی کو رکھا گیا ہے قید، اور باقاعدہ طور پہ ریٹ لگے ہوئے ہیں، اور گارڈز جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، سیکورٹی گارڈز، تو یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے؟ مشروب مشرق بھی چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، وہاں وہ آپ پھر وہاں وہ نوٹوں کی یعنی پیکٹ جو ہیں وہ لے کے ایک بڑے ہوٹل میں گئے جی، اس کا 5واں فلور، اور ادھر گنتی ہو رہی ہے نوٹوں کی، اور ان کے ملازم آ کے لے کے جا رہے ہیں واٹ اینڈ واٹ ناٹ، کسی نے کوئی جوں نہیں دیں گی۔ اس کا نتیجہ ہے یہ، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، عمران خان تو وہ اپنا انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا، اسمبلی چھوڑ دی، الیکشن کی طرف چلے گئے، وہ الیکشن کروانے والے ہیں، اور ان کی اس وقت باقاعدہ ایک بہت بڑی مقبولیت کی ویو چل رہی ہے جو اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ عمران خان نے جتنے بندے اس دن وہاں جلسے میں بلائے، اگلے دن ان لوگوں نے جو جلسہ کیا تو ان کا کوئی میچ نہیں تھا۔ اب اگلا چوائس سب سنیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور بلاول بھٹو بھی کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کہہ رہے ہیں۔ سنائیے گا جی مریم صفدر صاحبہ۔ ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد، پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا، پھر ہم الیکشن میں جائیں گے، اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو سنائیے گا جی ذرا بلاول بھٹو صاحب۔ ہم کسی بھی وقت الیکشنز کے لیے تیار ہے، تیاری پکڑو، آج بھی آپ کی جیت ہے، کل بھی جیالو کی جیت ہوگی۔ تو چوہے صاحب یہ مریم صفدر اینڈ بلاول بھٹو صرف الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، وہ یہ کل کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ جو ماتھے پہ سٹگما لگا ہے غداری کا اور آرٹیکل 5 کا، اس کو ہٹا دیں تو میرا خیال ہے ون ون سچویشن سب کے لیے ہو جائے گی۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।